नमस्कार, मैं हूं नगमा और आप देख रहे हैं हम लोग। हमारे मुल्क में एक बार फिर पिछले कुछ महीनों से 3 तलाक पर बहुत ज़ोर शोर से बहस चल रही है। इतनी कि सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच छुट्टी रद्द कर इस पर सुनवाई करने के लिए बैठी। इसके खिलाफ यानी ट्रिपल तलाक जो है 3 तलाक, उसके खिलाफ उसको चैलेंज करते हुए 7 पेटिशन दायर हुए हैं, लेकिन कोर्ट ने अभी इस पर अपना फैसला रिजर्व रखा है। सुनवाई के दौरान इस दफ़ा कोर्ट ने मुस्लिम लॉ बोर्ड से पूछा है कि क्या ये गुंजाइश है कि निकाहनामे में औरतों को 3 तलाक को मानने या ना मानने का विकल्प दिया जाए, और क्या काजी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बात मानेंगे। कोर्ट ने हालांकि माना है कि 3 तलाक मुसलमानों में शादी को ख़त्म करने का सबसे ख़राब तरीका है, और सिर्फ ये कोर्ट ही नहीं मानता, ये बात खुद मुसलमान मानते हैं, तभी से तलाक बिद्दत कहा गया है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो 3 तलाक को ख़त्म करने के खिलाफ है, वो भी मानता है कि 3 तलाक गलत है, फिर भी 3 तलाक का मसला जो है वो बना हुआ है। सरकार का कहना है कि मामला जेंडर जस्टिस का है, मजहब से इसका लेना देना नहीं। 3 तलाक के खिलाफ पिटीशन जिन्होंने दायर किया था वो हैं शायरा बानो। शायरा बानो जो सोशियोलॉजी ग्रेजुएट हैं, जिन्हें 2015 में स्पीड पोस्ट के जरिए तलाक दिया गया। उनका कहना है कि किसी भी औरत को इस बेइज्जती से नहीं गुजरना चाहिए। शायरा बानो 3 तलाक के खिलाफ हैं, पॉलीगमी के खिलाफ हैं, यानी कि कई बार निकाह करने के खिलाफ, और हलाल के खिलाफ भी हैं। तीनों को रद्द करने की वो मांग कर रही हैं। बहरहाल कोर्ट जो सुनवाई कर रही है वो सिर्फ 3 तलाक पे सुनवाई कर रही है। सबसे पहले मैं शायरा बानो आपसे शुरू करूंगी शो को, कि जो ये नई बात अभी सामने आई है कि ये ऑप्शन दिया जाए निकाहनामे में ही, अगर कि जो जिसका निकाह हो रहा है दुल्हन से पूछा जाए कि आप 3 तलाक के फेवर में हैं या नहीं, आप मानेंगे या नहीं मानेंगे 3 तलाक को, तो इससे क्या आपको लगता है कि मसला हल होगा? क्या आप इस नया जो आयाम आया है उससे खुश हैं? मैं इससे ज़्यादा सहमत नहीं हूँ। मैं चाहती हूँ कि नया कानून बने, जैसे कि हिंदू मैरिज एक्ट है वैसे मुस्लिम मैरिज एक्ट हो, और कठोर से कठोर कानून बने। जैसे 3 तलाक का मिसयूज़ कर रहे हैं लोग, वैसे मिसयूज ना कर पाएं। आपने 3 तलाक के खिलाफ भी कहा था, पॉलीगमी यानी कई दफ़ा निकाह करने की छूट मर्दों के, उसके खिलाफ भी आपने पिटीशन दायर किया था, पर फिलहाल 3 तलाक पे बात हो रही है। आपके साथ जो हुआ 3 तलाक के जरिए आपकी शादी खत्म हुई और स्पीड पोस्ट के जरिए हुई, तो ये तो बहुत आम है। अब स्पीड पोस्ट, चिट्ठी, पेपर से एडवर्टाइजमेंट या व्हाट्सएप, इससे भी दिया जाता है। तो आपके साथ हुआ क्या था वो एक बार फिर दर्शकों के लिए आप बताएंगी दोबारा में? मेरी शादी 2002 में रिजवान अहमद, इलाहाबाद के रिजवान अहमद से हुई। उसके बाद मुझे मेरे ससुराल वाले दहेज के लिए बहुत परेशान करते थे, मेरे साथ मारपीट करते थे। मेरे हस्बैंड भी उसमें शामिल थे। उसके बाद मेरे हस्बैंड और मेरे ससुराल वालों के बीच में लड़ाई झगड़ा हुआ। उसके बाद वो अलग लेके रहने लगा, लेकिन मेरी उसकी मानसिक स्थिति बदली नहीं। उसके बाद मेरे 2 बच्चे हुए जी। उसके बाद उन्होंने 7 लगातार मेरे एबॉर्शंस करवाए, और मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। मेरे लीवर और किडनी में इन्फेक्शन हो गया, मेरी मानसिक स्थिति एकदम ख़राब हो गई। उसने कोई भी ट्रीटमेंट मुझे नहीं करवाया, और उसने मुरादाबाद रेलवे स्टेशन पर मुझे लाकर छोड़ दिया, और मेरे घर वालों से कहा कि आपकी बेटी वहाँ पर है और आप मतलब ले लीजिए। तो वहाँ से मेरे घर वाले मुझे लेकर मेरे मायके ले आए, और उसके बाद उन्होंने 10 अक्टूबर 2015 को स्पीड पोस्ट द्वारा तलाकनामा भेजा। मुझे याद है कि पहले भी मैंने आपसे बात की है इस शो के दौरान, कमाल फारूकी साहब भी थे, और तब ये सवाल भी उठा था कि अगर इतनी खराब शादी है तो आप बहरहाल हस्बैंड को छोड़ना चाहेंगे, आप उनके साथ रहेंगी ही क्यों? पूछने का मतलब मेरा ये है क्योंकि ये सवाल उठे हैं कि अगर 3 तलाक का ऑप्शन नहीं भी होता तो भी आपके साथ जो हुआ वो होता। एक औरत बहुत ही पारिवारिक रूढ़िवादी समस्याओं से जुड़ी होती है, वो इतनी जल्दी फैसला नहीं कर पाती। उसी कारण मेरे 2 बच्चे हो गए थे, उनके भविष्य के बारे में मैं सोच के चुप रहती थी। वो तलाक नहीं चाहती थी उस वक्त? जी, लगातार हमेशा वो तलाक के बारे में कहता था, मैं तलाक दे दूंगा। तो मैं अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोच के मैं चुप रहती थी। जी, ठीक है। कमाल फारूकी साहब, पहले भी ये बात हुई थी, अब 3 तलाक का इस्तेमाल या गलत इस्तेमाल जिस तरह से हो रहा है उसकी मिसाल है शायरा, और ऐसे बहुत सारे मामले और हैं। उसके बाद भी बहुत सारे मामले आए, फिर भी 3 तलाक को ख़त्म क्यों नहीं करना चाहते आप लोग? मैं जानती हूँ कि आप बार बार कहते हैं कि ये ख़राब है और इसको रोकना चाहिए, पर इसको आप हटाएंगे नहीं, इसको अब इलीगल नहीं बना सकते हैं। 2 बातें बहुत क्लियरली हम बतलाएं आपको कि जहाँ तक यहाँ 3 और 1 तलाक की तो बात ही नहीं है अभी, जहाँ तक बजाते खुद तलाक का मामला है, अलाउेबल चीज़ों में सबसे ज़्यादा नापसंदीदा चीज़ है, क्योंकि उसको ये कहा गया है कि, और इस्लाम पहला मजहब है दुनिया का
جس نے عورت کو اس کے حقوق کے تعلق سے بڑا کلیئرلی گائیڈ لائنز قرآن مجید میں آئے، اور اسی کے ساتھ ساتھ شریعت کے اندر، یعنی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ جو ہے اس کے اندر وہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ اور ایک بات اور سمجھ لیجئے سائیڈ میں، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ بعد میں پوچھیں، کہ جہاں تک شریعت کا تعلق ہے نا، شریعت دو کم از کم دو چیزیں تو اس میں ضرور ہیں، ایک اس میں قرآن کا ماننا، اور دوسرے جو قرآن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو لائف ہے وہ چلتا پھرتا قرآن ہے، تو جو بھی آپ کی زندگی کے اندر جتنے بھی واقعات آئے ہیں اس کو بعد میں ائمہ وغیرہ نے کوٹ کیا ہے، اور اس کے اوپر وہ باقاعدہ ہماری شریعت کا پارٹ بنا ہے۔ جہاں تک طلاق ایز سچ کا تعلق ہے، میں نے کہا چاہے وہ ایک مرتبہ طلاق دی ہو یا 2 مرتبہ دی ہو یا 3 مرتبہ دی ہو، ہر قسم کی طلاق کے تعلق سے مسلمانوں کو منع کیا گیا ہے کہ آپ طلاق مت دو، اور مسلم پرسنل لا بورڈ کا ہمیشہ سے یہ اصول رہا ہے، ہم نے باقاعدہ اس کو کہا ہے۔ تو جہاں تک 3 طلاق کا تعلق ہے، آپ نے کہا کہ اس کو بین کیوں نہیں کر لیتے، وہ ہمارے اختیار کے اندر نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہمارا قانون ہے ایک مسلمان کے لیے، اس کے قرآن مجید کو ماننا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات جو آپ نے طیبہ کو بات ماننا، کی میں اسی پہ پوچھنا چاہتی ہوں شاہد صدیقی صاحب سے، اور یہ لوگ جو پبلک فگرز ہیں اور ان کو میں کوٹ کر سکتی ہوں، انہوں نے کہا ہے کہ قرآن میں نہیں ہے، یہ شبانہ اعظمی کا بیان آیا اس کے خلاف ہیں کہ جینڈر جسٹس کا معاملہ 3 طلاق کو ختم کرنا چاہیے، اور ایسا قرآن میں کہیں نہیں لکھا، بلکہ یہ ضرور لکھا ہے کہ 3 طلاق جو ہے وہ بہت بری چیز ہے، پر یہ نہیں کہ 3 طلاق کو ویلیڈیٹ کیا گیا ہو۔ تو اس کو دھرم سے جوڑیں یا دھرم سے نہ جوڑیں؟ نہیں، دھرم سے تو جڑا ہوا معاملہ ہے، اسی لیے اٹھا ہے۔ اگر دھرم سے جڑا ہوا نہ ہوتا تو کوئی بھی قانون سرکار بنا لیتی، کوئی دقت نہیں تھی۔ تو لیکن یہاں پہ فاروقی صاحب کی باتوں سے سہمت ہوتے ہوئے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ کسی بھی چیز کو آئسولیشن میں مت لیجئے۔ آپ پوری جو سورہ طلاق ہے اس کو سامنے رکھ کے چلیے۔ اب اس سورہ طلاق کے اندر تو ایک نشست میں طلاق کا نہیں ہے ذکر، 3 نشستوں میں ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ وہاں پر یہ بھی واضح ہے کہ جو عورت ہوگی، جو آپ کی بیوی ہوگی، اس کو آپ تیار کھانا دیں گے۔ اس تیار کھانے کا کتنا ہمارے پرسنل لا بورڈ نے، یہ ہم نے پروویژن کیا، کتنا اس پہ شور مچایا، کتنی آواز اٹھائی۔ اگر وہ بچوں کو دودھ پلا رہی ہو تو دودھ پلائی کی بھی آپ کو اس کی جو قیمت ہوگی، یعنی جو اس کا اجرت ہوگی، وہ آپ کو دینی ہوگی۔ وہ اس پہ بھی ہم نہیں کبھی آواز اٹھاتے۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ جہاں پر مردوں کا حق آتا ہے تو ہم بہت زور و شور سے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور جہاں عورتوں کے حقوق، اسی قرآن کریم سے، اسی قرآن کریم نے جب عورتوں کے حقوق دیے ہیں اس پہ ہم خاموش ہو جاتے ہیں، پتلی گلی سے نکل جاتے ہیں، یا پھر ہم کہتے ہیں بھئی ہے لیکن اب کیا کریں، ہماری حکومت تو ہے نہیں۔ آپ کی حکومت نہیں ہے، لیکن آپ کے پاس سماج ہے، آپ کے پاس ائمہ ہیں، آپ کے پاس مساجد ہیں۔ آپ نے کتنی مساجد سے اس کا شور مچایا، کتنی جگہ سے عورتوں کو آپ نے اویئرنیس پروگرام چلایا، آج تک نہیں چلایا۔ لیکن اب رویہ بدلا، جب سپریم کورٹ میں معاملہ گیا ہے تو دارالعلوم دیوبند نے بھی اس بات کو کہا ہے کہ جو ایگریمنٹ، یعنی ہمارے ہاں جو نکاح ہے وہ ایک کانٹریکٹ، اس کانٹریکٹ کے اندر ڈالا جا سکتا ہے کہ 3 طلاق نہ دی جائے۔ لیکن میرا اس میں ایک پوائنٹ اور بھی ہے کہ اگر یہ کانٹریکٹ ہے، جیسا کہ ہم کہتے ہیں کانٹریکٹ ہے، تو کانٹریکٹ کو جہاں 2 کی مرضی سے ہوا ہے، 2 خاندانوں کی، 4 وکیلوں کی اور 2 لڑکا اور لڑکی کی مرضی سے کانٹریکٹ ہوا ہے، تو کانٹریکٹ کو یک طرفہ طور پہ نہیں توڑا جا سکتا۔ کانٹریکٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے 2 کے بیچ، تو جب آپ اس کو ختم کر رہے ہیں کانٹریکٹ کو، تو اس وقت بھی دونوں کی مرضی ہونی چاہیے۔ اور 3 طلاق اگر کوئی دیتا بھی ہے تو اس کو ویلیڈیٹ کرنے کا پورا پروسیس ہونا چاہیے، اس کو رجسٹر کرنے کا پروسیس ہونا چاہیے، اس پہ سزا دینے کا پروسیس ہونا چاہیے، اس پہ فائن کرنے کا پروسیس ہونا چاہیے، اس کے بغیر وہ نہیں ہونی چاہیے۔ یہ جو سجیشنز دے رہے ہیں شاہد صدیقی، مولانا اطہر حسین، کیا یہ ممکن ہے کہ اس طرح کے بدلاؤ لائے جائیں؟ دیکھیے، طلاق سے پہلے جو شاہد بھائی نے کہا، میں اس کی بنیاد میں ایک چیز اور ڈالنا چاہتا ہوں۔ اسلام پہلا اور اکیلا مذہب ہے جس نے نکاح کو ایجاب و قبول کے ساتھ جوڑ دیا۔ یعنی مرد اگر کہے گا کہ میں فلاں لڑکی سے یا میں تم سے نکاح کرنا چاہ رہا ہوں، یہ اس کی طرف سے اظہار ہے۔ اگر وہ لڑکی اس کو قبول نہیں کرتی تو دنیا کی کوئی طاقت، پیغمبر صاحب کی زندگی شامل ہے جہاں بہت ساری لڑکیوں نے منع کر دیا کہ ہم شادی نہیں کریں گے۔ اس لیے سوال اٹھتا ہے کہ جب اتنی اجازت، اتنا حق ہے عورت کو، تو ختم کرنے میں شادی کو حق کیوں نہیں یا برابری کیوں نہیں؟ تو جو سورہ طلاق کی ہم بات کر رہے ہیں اس میں ظاہری بات ہے، جو قرآن نے جو نظریہ رکھا کہ ظاہری بات ہے جو گواہ نہیں ہوں ان کے آپسی رشتہ دار بیٹھیں گے، اس میں گفتگو کریں گے، آربیٹریشن کریں گے، اس کے بعد یہ 2 نشستوں کے بعد نہیں ہوتا، اس کے بعد ساری چیزیں۔ لیکن جو فاروقی صاحب نے کہی، میں اس میں ادباً ایک چیز اور کہنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، یہاں مسئلہ سائربانوں کا ایک کا نہیں ہے، یہاں مطلب تمام مسلم عورتوں کا ہے، اور اس بات کو ہم سب کو سمجھ لینا چاہیے، کہیں نہ کہیں
ہمارے مرد سماج میں چونکہ ہم ذمہ دار ہیں، ہم اس بات کو بار بار کہہ رہے ہیں کہ صاحب جنموں کا رشتہ نہیں مانتے، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنی بچوں کا کنیا دان نہیں کرتے، ہم بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں اور سچی باتیں کہہ رہے ہیں کہ ہمارے یہاں ایجاب و قبول لڑکی کو اختیار دیا. اس لیے مسلم پرسنل لا بورڈ کو، ہمارے علماء کو اور ہم سب کو اس چیز پہ طے کرنا پڑے گا کہ اس طریقے کی جو روش اختیار کی جا رہی ہے طلاق کے معاملے میں، اس سے کہیں نہ کہیں اسلام کی شبیہ یا خود ہمارے سماج کی شبیہ جو لگاتار بگڑ رہی ہے. تو اس کے لیے مسلم پرسنل لا بورڈ کی ذمہ داری ہے کہ اس کو سدھاریں، چونکہ یہ جو پیٹیشن ہے اس میں ایک مسلم پرسنل لا بورڈ ہی ہے جو مین پارٹی ہے اور اس کو لے کے آگے بڑھ رہا ہے. تو مسلم میں ایک سوال آپ کے پاس بھی آؤں گی غلام رسول صاحب، پر پہلے جو مسلم پرسنل لا بورڈ سے سوال پوچھا کورٹ نے، جو شاہد صدیقی نے ذکر کیا کہ نکاح نامے میں جو یہ بدلاؤ اگر کیا جائے تو اس کے لیے آپ لوگ تیار ہیں؟ کیونکہ یہ بھی سوال اٹھا کہ کیا قاضی اسے مانیں گے آگے. دیکھیں، میں پہلے تو بات آپ کو بتلا دوں کہ میں جب آپ کے چینل کے اوپر ہی جب باقاعدہ وہ ماڈل نکاح نامہ کی کتاب دکھلاتا تھا تو جب بھی میں ہوتا تھا تو وہ کہتا بھائی آپ یہ پھر دوبارہ لال بک لگا کر کھڑے ہو گئے. خدا کا شکر یہ ہے کہ اگر آپ مسلم لاز کے تعلق سے کہیں بھی کوئی کتاب لے کر آئیں گے تو اس میں ماڈل نکاح نامہ اس کو آپ کو انیکشر میں ملے گا. اس انیکشر کے اندر ہم نے تمام باتیں جو آپ کہہ رہی ہیں وہ لکھی ہوئی ہیں، اس طرح کی باتیں کہ کسی کو بھی ہم نے کہا ہے کہ آپ طلاق کو لائٹلی مت لو. ہم نے باقاعدہ اپنے اپریل کے ریزولوشن کے اندر اس کو لکھا ہے کہ باقاعدہ ایک پروسیجر ہونا چاہیے، اور اگر کوئی آدمی بلا وجہ 3 طلاقیں دیتا ہے اس کا سوشل بائیکاٹ ہونا چاہیے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ خراب چیز ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم نے ڈائریکشن بھی دی ہے، جو آپ بات کہہ رہی ہیں ہم نے ڈائریکشن بھی دی ہے. لکھنؤ میں جو کانکلیو ہوا آپ کا اپریل 2017 میں، اس میں کہا گیا کہ اس طرح کے لوگ جو 3 طلاق سے شادی ختم کریں ان کے خلاف سوشل بائیکاٹ ہو. سوشل بائیکاٹ تو اس کے لیے اویئرنیس کی تو بہت ضرورت ہے، پر قاضی کتنا مانتے ہیں، لوگ کتنا مانتے ہیں؟ آج بھی دیکھ رہے ہوں گے لوگ بات. یہاں پر ابھی جو بات کورٹ نے آپ سے پوچھی ہے وہ نکاح نامے میں اگر یہ بات عورتوں کو چوائس دیا جائے اس پر کیا یہ ممکن ہے، اس سے کیا سدھار ہوگا؟ یہ نکاح نامے میں لکھا ہوا ہے طلاق کے ذکر سے کہ کوئی طلاق دینے سے پہلے اس میں کیا کیا پروسیس اسٹارٹ کرنا چاہیے، یہ بھی کہا. اب جو ہم نے جو ایڈوائزری لوگوں کو مسلمانوں کو ایشو کی ہے اس میں کہا ہے کہ نکاح سے پہلے جب آپ نکاح پڑھا رہے ہوں قاضی صاحب کا یہ فرض ہوتا ہے، 2 فرض ہوتے ہیں ان کو، یہ کہنا چاہیے کہ آپ کسی بھی حالت میں ٹرپل ڈیورس نہیں دیں گے کیونکہ یہ بہت ہی خراب چیز ہے اور شریعت میں اس کی ممانعت. اب یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اب یہ مسلم پرسنل لا بورڈ ایسا کہے گی، ڈائریکشنز دے گی، کہہ چکے ہیں آپ، اس کے باوجود ہو رہا ہے کیونکہ یہ بائنڈنگ نہیں ہے کسی پہ. اب دوسری بات یہ ہے، اسی میں اور آگے کر لیجیے، یہ بائنڈنگ بھی ہو سکتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے جیسے شاہد بھائی نے بالکل صحیح فرمایا کہ یہ کانٹریکٹ ہے، اور اگر کانٹریکٹ کے اندر اگر وہ انکلوڈ کر لیتے ہو تو وہ آپ خود بخود ریسائن نہیں کر سکتے. ہم نے لکھا ہے کہ اگر مثلا لڑکی کو یہ بتایا جائے کہ اگر تم چاہو تو اس کے اندر یہ لکھوا سکتی ہو کہ ٹرپل ڈیورس آپ مجھ کو نہیں دیں گے، اور اگر وہ کہے گی تو غلام رسول صاحب، آپ تو اسلامک اسکالر ہیں، ریسرچ اسکالر ہیں کلاسیکل اسلامک اسٹڈیز میں، کیا لڑکی کے پاس، یا آپ سوشیولوجی کے اسٹوڈنٹ ہیں، لڑکی کے پاس حق تو ایسے مل جاتا ہے بٹ جو سوشل کنسٹرینٹس ہوتے ہیں، جس طرح کا سماج ہے، یہ چوائس ہوگا اس کے پاس کہ ہم یہ شرط کے ساتھ شادی کریں؟ پہلے ہی شادی میں 10 طرح کی مشکلیں ہوتی ہیں، اور وہ ماں نے کہے گی وہاں پہ کہ اگر آپ مجھے 3 طلاق دیں گے تو میں شادی نہیں کروں گی آپ سے. کیا یہ ممکن ہو پائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجھے لگتا ہے کہ اسلام از ایزی، مسلمز ہیو میڈ اٹ ڈیفیکلٹ. قرآن میں جو طلاق کا طریقہ، جو پروسیس بتایا گیا ہے، اس سے زیادہ ریشنل، اس سے زیادہ سائنٹیفک اور اس سے زیادہ لاجیکل طریقہ میں نے اپنی اس چھوٹی سی زندگی میں دیکھا ہی نہیں. جو سوال سپریم کورٹ نے کیے ہیں بہت ہی پرٹیننٹ کیے ہیں. از ٹرپل طلاق فنڈامنٹل ٹو اسلام؟ آئیے پوائنٹ پہ آتے ہیں. اس کا جواب قرآن میں کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے الطلاق مرتان. سورہ طلاق کو خود سپریم کورٹ ہیز آلسو کوٹڈ سورہ طلاق ٹو سبسٹینشیٹ دا پوائنٹ دیٹ ٹرپل طلاق از نو وے مینشن ان دا ہول قرآن ان اٹس انٹائرٹی. ایک بھی کوئی ایسی آیت نہیں ہے. اب رہ گیا سوال کہ پھر آیا کہاں سے؟ تو دیکھیں قرآن میں سورہ الممتحنہ میں صاف صاف ذکر ہے کہ عرب میں طلاق دینے کے جو طریقے تھے اسلام آنے سے پہلے، جب عرب کا جو معاشرہ جاہلی معاشرہ تھا جس کو ہم ایج آف اگنورینس کہتے ہیں، بیدوین عرب کہتے ہیں، بدوؤں کا جو عرب تھا، وہاں کے جو مرد ہوتے تھے اسلام آنے سے پہلے عورتوں کو ستانے کے لیے بہت سے ہتھ کنڈے اپناتے تھے. ایک طریقہ یہ تھا، وہ کہتے تھے کہ انتی علیہ کمثلی ظہری امی، کہ یو آر لائک مائی مدرس بیک. یہ ایک سینٹنس تھا جو ٹرپل طلاق کے ایکول تھا، یعنی انسٹنٹ ڈیورس دینے کا ایک طریقہ تھا وہاں پہ. دوسرا طریقہ یہ تھا کہ مرد کہتے تھے کہ میں تمہیں ایسی طلاق دوں گا کہ نہ تو تم اس سے آزاد ہو پاؤ گی اور نہ ہی تم میری بیوی رہ پاؤ گی. وہ طریقہ کیا تھا؟ ایک طلاق دے کے مہینہ عدت پورے ہونے سے پہلے وہ رجوع کر لیتے تھے، ریووک کر لیتے تھے.
یہ سارے سوشل کسٹمز تھے وچ ور وائلڈ کسٹمز, وائرولنٹ کسٹمز, برے سماجی روایات تھیں. ان سب کو ختم کرنے کے لیے قرآن نے حد بندی کر دی کہ صرف 2 طلاق, الطلاق و مرتان, صرف 2 طلاق دی جائے گی اور 2 ڈیفرنٹ سیٹنگز میں دی جائے گی. تیسری جو طلاق ہے اس کے بیچ میں جو پروسیس بتائے ہیں قرآن نے, اگر وہ ایک بھی مسلم گھرانہ عمل کر لے تو بہت مشکل ہے کہ کہیں پہ طلاق واقع ہو. وہ یہ ہے کہ امساکن بمعروفن, بہت ہی نرمی کے ساتھ, بھلائی کے ساتھ, سکون کے ساتھ انہیں سمجھاؤ, روکنے کی کوشش کرو, اس میں گارجینز کو بھی انوالو کرو. اور یہ صرف مرد ہی نہیں بلکہ عورت کے بھی گارجینز کو انوالو کرنا ہے. یہ سب کچھ ہونے کے بعد کام نہیں ہو پا رہا ہے. تصریح باحسان, بہت ہی نرمی کے ساتھ, بھلائی کے ساتھ آپ چھوڑ سکتے ہیں. پھر اس میں قرآن نے آگے یہ بھی کہا کہ کہیں طلاق دینے کے مسئلے میں تمہارے ذہن میں یہ نہ ہو کہ میں اسے پریشان کروں, مجبور کروں. کوئی بھی ایسی حرکت نہ کرنا جس سے اس عورت کو آزار تکلیف پہنچے. اس سے یہ پتہ چلا کہ قرآن کا جو ریشنل, لاجیکل اور سائنٹیفک وے ہے وہ مسلم کمیونٹی سے غائب ہو چکا ہے. and this is the تو تمام ریشنل اور لاجیکل وے قرآن میں جو ہیں اس کو چونکہ مسلمان مان نہیں رہے ہیں, اس لیے اتنی بڑی مصیبت کھڑی ہوگی اور اس کو ہم الجھا رہے ہیں. میں ایک بریک لوں گی یہاں پر. اسلام کو مان رہے ہیں, اسلام کی نہیں مان رہے ہیں. اسلام کی نہیں مان رہے ہیں, اسلام کو مان رہے ہیں, اور اس وجہ سے جو باتیں کہی ہوئی ہیں اس کو بھی ہم ٹھیک طرح سے مان نہیں پا رہے ہیں, جس سے مسئلہ اور الجھا ہوا ہے. جیسا آپ نے کہا کہ بہت آسان ہے لیکن اس کو ہم الجھا رہے ہیں. ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد لوٹیں گے.